नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल क़सस मक्की सूरत है। क़सस का मतलब होता है बयान करना। 9 रुकू हैं और 88 आयात हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, सूरह क़सस मक्की सूरत है। रिवायात में आता है कि ये मक्का मुकर्रमा और जोहफ़ा के दरमियान नाजिल हुई। सफ़र हिजरत के दौरान जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राबिग़ के मकाम पर पहुँचे, रा अलिफ बा गैन राबिग़, इसको कि जोहफ़ा भी कहा जाता है, उसके करीब पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको वतन जहाँ के आप पैदा हुए थे, क्या वो आपको याद आता है? आपने फरमाया हाँ। उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये सूरत सुनाई जिसके आखिर में बशारत आती है कि इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दूका इला मआद, कि बेशक वो हस्ती यानी अल्लाह जिसने कि ये कुरान आप पर फ़र्ज़ किया है, अलबत्ता वो आपको लौटा कर ले आएगा इस जगह पर जहाँ से शुरुआत हो रही है। ये मुराद है कि अल्लाह ताला आपको मक्का लौटा कर ले आएगा। ये खुशखबरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दी गई। अंदाज़ इस सूरत का क़ससुन नबीयीन का अंदाज़ है। रसूलों का क़िस्सा कुरान में 2 तरह से बयान किया गया है। एक है क़ससुन नबीयीन, जिसका भी ज़िक्र किया। मुराद है क़ससुन नबीयीन से कि नबियों की ज़ाती ज़िंदगी का बयान और हिजरत से पहले के हालात का बयान। सूरह यूसुफ को हम क़ससुन नबीयीन कह सकते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी का बयान आया है, हिजरत का वहाँ ज़िक्र नहीं। इसी तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा यहाँ बयान हो रहा है सूरह क़सस में, ये भी अंदाज़ क़ससुन नबीयीन का है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी का बयान हम पढ़ेंगे और हिजरत से पहले के हालात के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान में हमने एक और अंदाज से भी पढ़ा है जिसमें हिजरत के बाद का बयान आया है और कौम ने अपने रसूल के साथ क्या सलूक किया, क्या मामला किया, उसका ज़िक्र आता है। ये जो अंदाज़ होता है जिसमें कि कौम का सलूक बयान किया जाता है रसूल से और हिजरत के बाद का तज़किरा आता है, इसको कहा जाता है अम्बा और रसूल, नबियों की ख़बरें। अम्बा और रसूल, रसूलों की ख़बरें, उनको रसूलों की ख़बरें कहा जाता है। और अम्बा और रसूल में ये चीज़ भी शामिल है कि जिन कौमों ने रसूलों को कत्ल करने का इरादा किया, उनका अंजाम क्या हुआ, ये भी अम्बा और रसूल का हिस्सा होती है चीज़। सूरह क़सस में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ज़ाती ज़िंदगी का ज़िक्र है और बाज़ मकामात पर उनके हालात बहैसियत रसूल और उनकी दावत और तबलीग का ज़िक्र भी मौजूद है। लेकिन सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर जो ज़िक्र आया है वो क़ससुन नबीयीन के अंदाज़ में आया है। शुरू होती है सूरत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तौसीम मीम, तौसीन मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब मुबीन की आयात हैं, रोशन आयात हैं, वाज़े आयात हैं। क्लैरिटी के साथ अल्लाह ने बता दिया है कि क्या करना है तुम्हें और क्या नहीं करना। एनलाइटन भी करती हैं इंसान को और इल्यूमिनेट करने वाली भी हैं। रोशन ख्याल, रोशन दिमाग बनाती हैं इंसान को अल्लाह की आयत, और सीधा रास्ता साफ नज़र आ जाता है इन आयत की रोशनी में। बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता,
جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جو پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان سے کس طرح نکلا جائے، کیسے نمٹا جائے۔ دو راہیں آتے ہیں، چوراہے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے بعض دفعہ فوکس آتے ہیں، دو راستے اکٹھے نکل رہے ہوتے ہیں ایک ہی راستے سے، اب ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میری منزل کس راستے پہ چل کر آئے گی۔ اس کے لیے انسان کو علم چاہیے ہوتا ہے، نالج چاہیے ہوتی ہے، جو سمجھے کہ رہنمائی کا کام کرتی ہے، روشنی کا کام کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بعض دفعہ زندگی کا سفر طے کرتے کرتے کسی جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسٹینڈ سٹل پر آ جاتا ہے، آگے چوائس آ رہی ہوتی ہے، یہ کروں یا یہ کروں، کیا کرنا چاہیے مجھ کو، میری منزل کس راستے پہ چل کے ملے گی۔ ایسے موقعوں پر بھی آیات مبین، اللہ کی روشن آیات رہنمائی کا کام دیتی ہیں، انسان کے لیے راستہ کھولتی ہیں، انسان کو بصارت حاصل ہوتی ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بظاہر کوئی چیز دیکھنے میں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، اصل میں اس میں خیر ہوتا ہے۔ کوئی چیز دیکھنے میں بہت اچھی بھلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ شر ہوتی ہے۔ تو قرآن کی روشنی صرف ظاہری اشیاء نہیں بلکہ ان کی چھپی ہوئی حقیقت کو بھی واضح کر دیتی ہیں۔ قرآن کی آیات، یہ قرآن کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ ربی ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے میرے رب مجھ کو تو چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں، اصلیت دکھا دے، اس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرو کلرز دکھا دے چیزوں کے۔ جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ وہی دعا ہے۔ اس قرآن کی روشنی میں ہی پرکھ کر دراصل خیر اور شر کا فرق پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، مگر وہاں دعوت جڑ نہ پکڑ سکی۔ اب آپ ہجرت کر رہے تھے، بظاہر اپیرنٹلی دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دشمن غالب آ گئے، کفر غالب آ گیا اور اسلام مغلوب ہو گیا، وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، دشمن کامیاب ہو گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی کا اور شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اصلیت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ ہجرت دراصل مکمل غلبے اور کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ تو یہ سمجھے کامیابی کا آغاز ہجرت سے ہو رہا تھا، لیکن لوگوں کو تو پتہ نہ تھا اس وقت۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اگلے 8 سالوں میں مکہ فتح ہو جائے گا اور کچھ ہی عرصے میں مشرکین مکہ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کوئی نہ کہہ سکتا تھا یہ بات۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں ان کے دلوں کو بھی اطمینان ملے کہ ہم پہلے نہیں ہیں جو اپنے وطن سے نکالے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر ایسے حالات گزر چکے ہیں اور مسلمان تو پھر اللہ کی خاطر وطن چھوڑ رہے تھے۔ ذاتی مشکلات، ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر بیان کیا گیا کہ کیسے بے سر و سامانی کے حالت میں اور خوف کی حالت میں کچھ ذاتی پریشانیوں، ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑنا پڑا تھا۔ فرمایا آیت 3، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ آگے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔
واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ ذکر کیا جا رہا ہے فرعون کی پالیسی کا کہ اس نے بنی اسرائیل میں 2 گروہ بنا دیے تھے اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا تھا۔ تھوڑا بہت سورہ نمل میں بھی ہم نے اس طرح کی میتھڈالوجی کا حال پڑھا۔ غلام قوم میں سے ایک طبقے کو القابات، ٹائٹلز دیے، مراعات دیں، کنسیشنز دیے، جاگیریں دیں، بڑے بڑے ان کو اسٹیٹس دیے، اور ان کو اس طرح اس نے خرید لیا تھا بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو۔ حاکموں کی نظر کرم ان پر ہوتی ہے کہ جو اپنی وفاداریوں کا سودا کرنے پر تیار ہوں۔ چونکہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ ظاہر عوام کے برابر تعداد میں تو نہیں ہوتے، تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ ان کو عوام میں سے کچھ اپنے وفادار، اپنے ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ عوام کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ جو باغیرت ہوتے ہیں، با اصول ہوتے ہیں، اپنے دین کا سودا نہیں کرتے، ان کو دبایا جاتا ہے، اور کچھ اپنے وفاداروں کو ان پر جاسوس بنا کر مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر رہتے ہوئے حکومت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا یا منصوبوں کا یہ پتہ لگا سکیں۔ تو وہ لوکلز ہی ہوتے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ باشعور لوگوں کو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو فزیکلی پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں، ان کی ہمت جواب دے جائے۔ تو یہ کام جو ہے یہ فرعون نے کیا تھا۔ جعل اہلہا شیعا، اس نے رہنے والوں کو مصر کے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2 گروہوں سے مراد آل فرعون اور بنی اسرائیل نہیں ہے۔ یہاں پر 2 گروہ سے مطلب ہے بنی اسرائیل ہی میں سے 2 گروہ بنا دیے تھے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پارٹی، گروہ، جماعت۔ طائفہ، طا واو فا مادہ ہے، مراد ہے گھومنے والا، ایک گروپ یا ایک گروہ۔ کرتا یہ تھا فرعون کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل ہی میں سے کچھ خواتین کے سپرد کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی دائیوں ہی سے، ان کی مڈ وائفز ہی سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ وہ حکومت کی پے رول پر ہوتی تھیں۔ جب کسی کے ہاں بیٹا ہوتا، حکومت کے کارندوں کو خبر دے دیتی تھی کہ فلاں بنی اسرائیلی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ آ کر بچے کو جان سے مار دیتے تھے۔ اور یہ کام وقفے وقفے سے ہوتا تھا، یعنی کہ سارے بیٹوں کو نہیں مار ڈالا جاتا تھا، ہر سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو ختم نہیں کرتے تھے فرعونی۔ اگر وہ ایسا کرتے، سارے لڑکوں کو مار ڈالتے، سب مرد ختم ہو جاتے بنی اسرائیل کے، تو ان کی ورک فورس کہاں سے آتی؟ سستا لیبر، سستا بھی کیا، مفت کا لیبر، یہ مفت کے مزدور، فری لیبر کہاں سے میسر آتا ہے ان کو تو محلوں میں بھی خدمت گاروں کی ضرورت تھی، غلاموں کی ضرورت تھی، اور احرام مصر کی تعمیر میں بھی مزدوروں کی ضرورت تھی۔ تو یہ ساری ورک فورس ان کی بنی اسرائیل کے مرد تھے۔ ان کی عورتوں کو کچھ نہ کہا جاتا، ان کو بس کنیزیں، باندیاں، لونڈیاں بنا کر رکھا جاتا، اور لڑکوں کو اس طرح وقفے وقفے سے قتل کرتے تھے۔ سینکڑوں سال بنی اسرائیل کے اسی مظلومی کی حالت میں گزر گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ فرمایا آیت نمبر 5 سے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا کہ ان کو ڈر تھا۔
تو فرعون کی میتھڈالوجی بیان کی گئی. اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو دبا کر رکھے، پرسیکیوٹ کر کے رکھے. اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کا خیال تھا میں جو ارادہ کروں پورا کرنے پر قادر ہوں. لیکن جو فرعون کا رب تھا اس کا کچھ اور ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا بنی اسرائیل پر احسان کرنے کا، ظلم سے نجات دلوانے کا. اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے. اللہ نے ان میں نبی اٹھائے، ان میں بادشاہ بنائے، اور دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار بنی اسرائیل کے پاس بلا آخر آ گیا، اور فرعون کا خاتمہ ہو گیا. جس ڈر کی وجہ سے، جس خدشے کی وجہ سے فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہی چیز ان کے سامنے آ گئی. فرعون بہت ظالم تھا. وہ ڈرتا تھا کہ میرے ظلم کا کہیں رد عمل نہ ہو جائے. اس نے بہت دبا کر بنی اسرائیل کو رکھا ہوا تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ ظالم حکمران چاہے اپنے محلوں میں اور اپنے حفاظتی دائرے کے اندر، اپنے گارڈز کے اندر، محافظوں کے دائرے کے اندر زندگیاں گزاریں، وہ ڈرتے تو رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمارے مظالم کا ہم سے بدلہ نہ لے لے. اس کے برعکس جو خود انصاف کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا اس طرح کا. تاریخ میں واقعہ آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، جب کہ وہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے. ایک دفعہ ایران یا شاید روم کا ذکر آتا ہے کہ ان کا ایک ایمبیسڈر، ان کا ایلچی آیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت دور دور پھیل چکی تھی، تینوں بر اعظموں میں پھیل چکی تھی. تو وہ ایلچی آیا اور اس نے مدینے آ کر کہا کہ مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس تم لے جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ہمارے امیر المومنین، جا کے تم ڈھونڈ لو ان کو، وہ وہیں کہیں ہوں گے. یہ بات خود اس کے لیے کتنی حیرت کی ہوگی. کہاں اس نے وہ شان و شوکت دیکھی ہوئی تھی اپنے بادشاہوں کی، کیسے حفاظتی پہرے ان کے ہوتے ہیں، کیسے ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہوئے حشام اور خدام ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بڑا حیران ہوا. خیر گیا، جا کر دیکھا ایک درخت کے نیچے اپنا کوڑا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور سو رہے تھے. تو ان کو دیکھ کر اس نے کہا کہ عمر، آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے آپ کو کسی کا ڈر نہیں، آپ کو کوئی اندیشہ، کوئی آپ کو دھڑکا نہیں ہے. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی جان کے لیے ڈرتے رہتے ہیں، اور جان جب جانی ہوتی تو اسیسینیشن پھر بھی ہو ہی جاتے ہیں، چاہے کتنے بھی گارڈز انسان نے رکھ لیے ہوں. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہی چیز ان کے سامنے آنے والی تھی جس کا کہ ان کو ڈر تھا. اب ذکر کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. کہا جاتا ہے کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، یعنی جب تک خطرہ دور محسوس ہوتا ہے بچے کو اپنے آپ سے دور نہ کر، جتنا اپنے سے قریب رکھ سکتی ہے رکھ، اور جب خطرہ ہو جائے اس کی جان کا تو اس کو دریا میں ڈال دے. روایات میں آتا ہے کہ 3 مہینے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے اپنے پاس رکھا، چھپا کے رکھا. پھر جب خطرہ بہت بڑھ گیا تو سرکنڈوں کا پالنا بنا کر بچے کو اس میں ڈال دیا. سرکنڈے کین کی طرح ہوتا ہے نا، کین ہلکا ہوتا ہے، پانی کے اندر تیر سکتا ہے. اس کا ایک انہوں نے کریڈل بنایا، پالنا بنایا، اور بچے کو دریا میں ڈال دیا. اسی وجہ سے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کا نام اسی لیے موسیٰ رکھا گیا. منہ کا مطلب ہوتا ہے پانی. آج بھی عرب میں وہ مویا کہتے ہیں نا پانی کو، اور سا کہتے ہیں درخت کی لکڑی کو. درخت کی لکڑی جو کہ پانی میں ڈال دی گئی، منہ سا.
وہ منہ اور سا سے مل کر ان کا نام بنا ہے، واللہ عالم۔ تو فرمایا کہ تو نہ ڈر، یعنی ایک طرح سے اللہ نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ایسا ہوگا، ڈرنا نہیں چاہیے، مجھ کو ڈال دینا چاہیے اس کو دریا میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے۔ اب یہ جو ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب، اس وجہ سے نہیں نکالا تھا فرعون نے دریا سے کہ چلو ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارا دشمن بنے گا اور یہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، اس وجہ سے نہیں نکالا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کا دشمن بنا اور ان کے لیے غم کا سبب بنا۔ اسی لیے لی کا ترجمہ یہاں پر تاکہ نہیں کیا جاتا، اس لام کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ عاقبت کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے صورتحال ایسی بنی، نتیجہ یہ ہوا۔ فَالْتَقَطَ، تقطہ کا مادہ لام قاف طا ہے، مطلب ہے گری پڑی چیز جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ فرعون اور حامان اور فرعون کے لشکر بڑے غلط کار لوگ تھے، عقیدہ بھی ان کا غلط تھا، عقیدے میں شرک تھا، عمل بھی غلط تھا، عمل میں ظلم تھا، طرز زندگی، رسومات، عبادت کے طریقے، ہر چیز میں ان کی غلطی تھی، ہر چیز ان کی خطا کار تھی۔ یہاں حامان کا ہم نام پڑھ رہے ہیں فرعون کے ساتھ۔ حامان کا ذکر قرآن میں 3 مقامات پر آتا ہے۔ فرعون کی طرح حامان بھی کسی کا ذاتی نام نہیں، بلکہ ایک ڈیزگنیشن ہے، سمجھیں، لقب تھا۔ جو فرعون کے دربار میں چیف پریسٹ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا حامان۔ جیسے منسٹر ہم کہہ دیں کسی کو تو منسٹر نام تو نہیں ہوتا، منسٹر تو ڈیزگنیشن ہے، لقب ہے، اور منسٹر کے اپنے اپنے ذاتی نام ہو سکتے ہیں، تو اس حامان کا اپنا کوئی ذاتی نام ہوگا، لقب اس کا حامان تھا۔ تو یہ چیف پریسٹ تھا، مذہبی رسومات کرتے وقت مینڈھے کا ماسک پہن لیا کرتا تھا۔ مینڈھا سمجھتے ہیں؟ ریم، یہ آپ نے مصر کی تصویروں میں دیکھا ہوگا، وہ ایک ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس میں ہارنز، اس میں سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں مینڈھے کے سے، تو وہ حامان ان کا چیف پریسٹ یہ کام کرتا تھا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ ان ہولی الائنس ہوا تھا، انتہائی بری قسم کا اتحاد ہوا تھا، یعنی کہ ظلم کرنے پر سیاسی طاقت اور مذہبی طاقت متفق ہو گئی تھی۔ ورنہ اگر سیاست میں ظلم آئے تو مذہبی اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے وہ ظالم بادشاہ کا راستہ روکتے ہیں، اس کو ظلم چھوڑنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اگر مذہبی اقتدار، مذہبی قیادت وہ ظلم کر لے، ناانصافی کرنے لگ جائے لوگوں کے ساتھ، اور بادشاہ انصاف پسند ہے تو بادشاہ اپنا اقتدار استعمال کر کے، مذہب کی اقتدار جن کے پاس ہے، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، پریسٹ وغیرہ، وہ ان کو درست کر سکتا ہے، لیکن دونوں کا گٹھ جوڑ اگر ہو جائے ظلم کے اوپر، زیادتی کے اوپر، تو عوام کی تو بڑی شامت آتی ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے سیاست اور مذہب دونوں کا اقتدار جو ہے وہ کمبائن ہو گیا اور دونوں ظلم پر آمادہ ہو گئے تھے۔ فرمائے وہ سب خطا کار تھے، ایک دوسرے کی برائیوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، نتیجے میں ان کو مراعات ملتی تھیں، ان کو کنسیشنز ملتے تھے، ان کی دنیا بن رہی تھی۔ اور یہ میڈیول ایجز میں بھی ہوا، چرچ بھی بے انتہا پیسے والا ہوتا تھا اور بادشاہ تو پیسے والے ہوتے ہی تھے، اور بیچ میں عوام کا استحصال ہوتا تھا۔ اب جب یہ بچہ وہاں پر پہنچا، اب آپ اپنے امیجنیشن کو استعمال کر کے سوچ سکتی ہیں، اپنے سوچ کو استعمال کر کے آپ یہاں تک ایک منظر اپنے ذہن میں لا سکتی ہیں کہ وہ ایک دریائے نیل میں ایک پنگھوڑا جو ہے، کریڈل جو ہے، بہتا ہوا آ رہا ہے۔ عام طور پہ محل وغیرہ سبربس میں ہوا کرتے تھے، باہر کے علاقوں میں، اور دریا کے کنارے کنارے وہ محلات وغیرہ بناتے تھے، امیر لوگوں کے گھر وہیں ہوا کرتے تھے تاکہ پانی وغیرہ کی سپلائی
اس میں سہولت ہو، آسانی ہو، آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، معتدل ٹھنڈی ہوتی ہے. تو پھر امیجن کریں کہ وہ محل ہے فرعون کا، اور کچھ خواتین جو ہیں وہ نہانے دھونے کے یا تفریح کے غرض سے دریا کے کنارے آئی ہوئی ہیں، ٹہل رہی ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک پالنا جو ہے، ایک کریڈل بہتا ہوا آ رہا ہے.